अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला तकलीफ़ नहीं राहत पहुँचाइए में आपको मरहबा कहते हैं। आइए दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुनते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। सिलसिला देखने से पहले हम यूँ अच्छी अच्छी नीयतें कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा पाने, अपने नामा अमाल में सवाब बढ़ाने और इल्म दीन हासिल करने के लिए इस सिलसिला में आखिर तक शिरकत की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हमें गुफ्तगू करनी है वो एक बहुत अहम मौजू है और बहैसियत मुसलमान हमारा जो है मस्जिद से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। मस्जिद इस्लामी माशरे में बहुत अहमियत रखती है। इसकी सफाई सुथराई, ज़ेब व ज़ीनत का ख़याल अपने ज़ाती घर से कहीं बढ़कर किया जाता है। मुसलमानों की इबादतगाह को बदबू, गंदगी और हर उस चीज़ से बचाना ज़रूरी है जिससे दीगर मुसलमान तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं। बाज़ नादान ऐसे भी होते हैं कि जो मस्जिद में जाते तो सवाब कमाने के लिए हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, इल्म दीन से दूरी की वजह से उनसे ऐसे काम सरजद हो जाते हैं कि जिससे वो मस्जिद में सवाब कमाने के बजाय उल्टा गुनाह के हकदार बन जाते हैं। आज हम इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे कि मस्जिद में तकलीफ़ न दीजिए। मस्जिद में एक आने वाला शख्स, एक नमाजी, एक मुसलमान किन हरकातों सकनात के साथ किस किस अंदाज से दूसरे मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का सबब बन सकता है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके बारे में हम मदनी फूल सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आइए इब्तिदान एक बहुत अहम और मालूमाती रिवायत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। हज़रत सैयदना इकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि कुछ इराकी लोग आए और बोले, ए इब्ने अब्बास, क्या आप जुम्आ के दिन का गुस्ल वाजिब समझते हैं? फरमाया, नहीं, लेकिन ये बहुत पाकी है और गुस्ल करने वाले के लिए अच्छा है, और जो गुस्ल ना करे इस पर ज़रूरी नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि गुस्ल शुरू कैसे हुआ। लोग मुशक्क़त में थे कि ऊन पहनते और अपनी पीठ पर मजदूरियाँ करते थे। इनकी मस्जिद तंग थी जिसकी छत नीचे थी, जो सिर्फ छप्पर थी। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गर्म दिन में तशरीफ़ लाए और लोग इसी ऊन में पसीना पसीना थे कि इनसे बू फैल गई, जिसकी वजह से बाज़ ने बाज़ से तकलीफ़ पाई। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बू पाई तो फरमाया, ए लोगो, जब यह दिन हुआ करे तो नहा लिया करो, और चाहिए कि हर एक अपना बेहतरीन तेल व खुशबू मल लिया करे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने माल अता फरमाया और लोगों ने ऊन के अलावा दीगर अच्छे लिबास पहने और काम काज से छूट गए। इनकी मस्जिद फराग हो गई और पसीना से जो बाज़ को बाज़ से तकलीफ़ पहुँचती थी वो जाती रही। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान अलैहि रहमतुल हन्नान इस हदीस पाक के हिस्से हर एक अपना बेहतरीन तेल व खुशबू मल लिया करे के तहत लिखते हैं, तेल सर व जिस्म में और खुशबू कपड़ों में। इससे मालूम हुआ कि मुसलमानों के मजमों में अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिए। शादी, उर्स, तबलीग के जलसे सब में इस बात का ख्याल रखा जाए। मजलिसों में हार फूल डालने की असल ये हदीस है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपने मुलाहजा फरमाया कि इस्लाम हमें किस कदर मसाजिद में पाकीज़ा, पाक, ताहिर, साफ़ सुथरा हालत में देखना चाहता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे नमाजी भी होते हैं कि जिनके मुंह से, जिनके बदन से, जिनके लिबास से ऐसी बू आ रही होती है कि वो दीगर नमाजियों के लिए तकलीफ़ का बाइस बनती है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मौजू पर मज़ीद मुफीद मदनी फूल हासिल करेंगे बिलाल भाई से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, जो आज इंशाअल्लाह इस मौजू पर हमें अपने मुफीद मदनी फूलों से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रहनुमाई फरमाएंगे।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں جانا یعنی موجب اجر و ثواب ہے، اور مرد کے لیے مسجد کی جماعت جب تک کوئی یعنی عذر نہ ہو تو واجب ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ویسے بھی اگر کوئی حصول ثواب کی نیت سے مسجد میں موجود رہے تو مسجد میں فقط یعنی ثواب کی نیت سے اس کا موجود رہنا یہ بھی موجب اجر و ثواب ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ جو مسجد میں ایک سانس لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سانس پر اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے، اور جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو مسجد میں جانا، یہ مسجد آباد کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یعنی احساس جب نہیں ہوتا نا، تو ایک تعداد ایسی ہے جو مسجد میں جا کر بھی دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہمیں، ہم مسجد میں جائیں، نمازیں مسجد میں ادا کریں۔ تو جو مسجد میں جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کرم کرے کہ وہ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، جو نہیں جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے۔ مسجد میں جا کر بالخصوص ایک تو یہ ہے کہ مسجد کا ادب، یعنی اللہ عز و جل کے گھر کا ادب۔ ہم اگر کسی کے گھر جاتے ہیں اور کسی کے گھر جا کر ہم کوئی ایسا ناپسندیدہ کام کرتے ہیں جس سے گھر والا جو ہے وہ یعنی اسے اچھا نہیں سمجھتا، تو ظاہر ہے اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ تو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اگر ہم مسجد میں جا کر کوئی خلاف ادب کام کریں گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا بھی اندیشہ ہے۔ خود مسجد جو ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، یعنی جیسا کہ جمعے کے غسل سے متعلق آپ نے روایت بیان کی کہ اس سے بدبو سے جو پسینے کی تھی اسمیل، اس سے تکلیف کے سبب سے غسل جمعہ کو حکم فرمایا گیا۔ اب غسل جمعہ جو ہے سنت ہے۔ اسی طرح جو آپ نے روایت بیان کی، اس میں تیل خوشبو ملنے کا، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے تحت یہ فرمایا کہ تیل جو ہے وہ سر میں اور جسم میں ملا جائے اور خوشبو کپڑوں میں لگائی جائے۔ تو ایک یہ ہے کہ مسجد کو تکلیف نہ ہو، مسجد کا ادب، اور دوسرا یہ ہے کہ جو مسجد میں عبادت کی غرض سے آئے ہیں، مسجد میں آنے والا جو ہے نماز کے لیے جو آیا ہے، سب سے اہم تو ہے نماز، یعنی مسجدیں جو ہیں وہ نماز کے لیے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ تو اب نماز پڑھنے کے لیے جو آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے آیا ہے، تلاوت کلام پاک کے لیے آیا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، تو اب ان کو بھی ہم تکلیف نہ پہنچائیں، مسجد کو بھی تکلیف نہ ہو اور نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے جب وہ احساس نہیں ہوتا تو پھر بعض ایسے یعنی لاپرواہی میں یا ایسے انداز ہوتے ہیں، بعض اوقات عادت بھی بن جاتی ہے کہ جس سے دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، مسجد کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر، یہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ خطاب فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، یعنی پیچھے سے آیا اور وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے تو ارشاد فرمایا، اے فلاں، تجھے ہماری جماعت میں سے ہونے سے کس چیز نے منع کیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے چاہا میں اس جگہ بیٹھوں جو آپ کی نگاہ میں ہو۔ تو سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے اور انہیں ایذا یعنی تکلیف پہنچاتے ہوئے دیکھا۔ جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ ایک اور روایت میں ہے، جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ یعنی جس طرح لوگوں کی گردنیں اس نے پھلانگی ہیں، اس کو قیامت کے دن جہنم میں جانے کا پل بنایا جائے گا، یعنی لوگ اس کے اوپر چڑھ چڑھ کر داخل جہنم ہوں گے۔ علماء نے یہ اس کا معنی بیان کیا ہے۔ تو نمازیوں کو تکلیف دینا، اس کی آپ نے مذمت سنی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ ایذا پہنچاتے ہوئے دیکھا، جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا یعنی تکلیف، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی۔ تو نمازیوں کو تکلیف دینے والے کے لیے یہ ارشاد فرمایا۔ تو ایک یہ انداز ہے کہ کوئی آتا ہے اور وہ پیچھے سے آ کر آگے بڑھتا ہے۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو پہلے آئیں وہ پہلی صفوں میں بیٹھیں، جیسے بیان وغیرہ میں یعنی لوگ جمع ہوتے ہیں، سنتوں پر اجتماع میں جمع ہوتے ہیں، واعظ و نصیحت کے لیے جمع ہوتے ہیں، علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جمعہ کے حوالے سے بالخصوص فرمایا گیا کہ جمعے کے دن جس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ تو جب جمعے کے دن نمازی آتے ہیں تو پہلے آنے والے آگے بیٹھے، پہلی صفوں میں بیٹھے، اور بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ نے فرمایا پہلے آنے والا زیادہ ثواب کا حقدار بھی بنے گا، اسی طرح ایک اور تکلیف دینے کا جو پہلو ہے جو اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے، اور جن سے تکلیف پہنچ رہی ہے ان کو شاید اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو اسموکنگ کرتی ہے، سگریٹ پیتی ہے، یا ان کے اسٹمک میں پرابلم ہوتا ہے، معدے کی خرابی کی وجہ سے ان کے منہ میں اسمیل ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، یا وہ کچھ ایسا کھا لیتے ہیں کچی پیاز، یا وہ سیلڈ کھاتے ہیں اس میں وہ مولی کھا لیتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا کچومر سیلڈ کھا لیتے ہیں کہ ان کے منہ میں بو باقی رہتی ہے۔ اب منہ میں بو ہو اور مسجد میں داخل ہونا، اس پہ تو فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ نمبر 384 پر ہے کہ منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں مسجد جانا حرام ہے جب تک منہ صاف نہ کر لے، اور دوسرے نمازی کو ایذا پہنچنی حرام ہے، اور دوسرا نمازی نہ بھی ہو تو بھی بدبو سے ملائکہ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث میں ہے جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات منہ کی سمیل ہوتی ہے، بعض اوقات پسینے کی سمیل ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک تکلیف بڑھانے کا سبب ہوتی ہے۔ محنت کش ہوتے ہیں عموماً، ان کے پسینے کی وجہ سے ان کے کپڑوں میں بو ہوتی ہے۔ جی یوں ہی سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 8ویں جلد میں یہ آپ سے سوال ہوا تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جس کے بدن میں بدبو ہو کہ اس سے نمازیوں کو ایذا یعنی تکلیف ہو، مثلا معاذ اللہ گندہ دہن یعنی جیسے اپنے منہ کی بدبو کا فرمایا، یا گندہ بغل یعنی جس کے بغل سے بدبو آنے کا، یعنی بعض کے پسینے میں ایسا ہوتا ہے کہ بغلوں سے بو آتی ہے، یا جس نے خارش وغیرہ کے باعث گندھک ملی یعنی خارش ہو جاتی ہے تو اس پر گندک کو بطور علاج بطور ایک دوا لگاتے ہیں، تو گندک جو ہوتی ہے نا وہ بھی یعنی اس کی سمیل ہوتی ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے، یا کوئی سا بدبودار مرہم یا کوئی یعنی ایسی ٹیوب وغیرہ وہ لگائی ہے، ایسی کوئی دوائی استعمال کی ہوئی ہے یعنی ظاہری بدن پر کہ جس سے سمیل آتی ہے، تو اسے بھی مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ یہ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ بلکہ اسموکنگ وغیرہ تو اس کی مستقل بو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، اسموکنگ کے اور بہت سارے نقصانات ہیں۔ تو ایسا شخص جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اسموکنگ کی وجہ سے، یا اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے کہ اس کا جیسے کچی پیاز جو ہے کچا پیاز، یا اسی طرح تھوم لہسن جسے کہتے ہیں، اسی طرح مولی ہے، تو یہ کھانے کے فوری بعد جو ہے بدبو منہ میں کچھ دیر تک رہتی ہے جب تک اچھی طرح صفائی نہ کی جائے۔ تو ایسا جو شخص ہے اس کا بھی مسجد میں آنا منع ہے، فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے پیاز، لہسن یا گندنا، یہ ایک خاص سبزی ہے، ترکاری ہے، ارشاد فرمایا جس نے یہ کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب ہرگز نہ آئے۔ اور یعنی دوسری جگہ پر ہے ارشاد فرمایا اگر کھانا ہی چاہتے ہو تو پکا کر اس کی بو دور کر لو، یعنی یہ چیزیں کچی نہ کھائی جائیں، اور اگر کسی نے کچی کھائی ہے تو منہ کی بدبو دور کر کے مسجد میں آئے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بدبودار لباس کے ساتھ، بدبودار بدن کے ساتھ منہ میں بدبو ہو تو اس کیفیت میں مسجد میں آنا یہ منع ہے کہ فرشتوں کی بھی تکلیف کا باعث ہے اور نمازیوں کو بھی اس سے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا محنت کشوں کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کا مسجدوں میں آنا ہوتا ہے تو بعض اوقات ان کے پسینے کی بو ہوتی ہے، تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو کاروباری مراکز ہوتے ہیں جہاں پر لوگ مطلب ہے قریبی محنت مزدوری کے مقامات ہوتے ہیں، تو لوگ گرمیوں میں بالخصوص
گرمی سے بچنے کے لیے، کچھ سستانے کے لیے، سونے کے لیے بھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں، نماز کے بعد وہاں سونے کا معمول ہوتا ہے، اس سے بھی نمازیوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو سونے میں اونچی آواز میں خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، اس سے نماز پڑھنے والا ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جگہ زیادہ گھیر لیتے ہیں، اس سے بھی نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے کہ یہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی جگہ میسر نہیں ہے۔ اور اسی میں آپ نے ذکر فرمایا ساتھ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو مسجد میں فرشتوں کو کس انداز سے تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ جس طرح یعنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے ہمیں بدبو اچھی نہیں لگتی تو فرشتوں کو بھی یعنی ظاہر ہے اس سے وہ ایک تکلیف کا باعث ہے۔ فرشتے جو ہیں یہ مسجد میں اللہ عز و جل کی رحمت سے فرشتے مسجد میں نزول ہوتا ہے، فرشتے مسجد میں ہوتے ہیں، بلکہ مومنین کے گھروں میں بھی یعنی اللہ عز و جل کی رحمت کے فرشتے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب ہم جس طرح یعنی ہمیں ایذا ہو رہی ہے، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ایسے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ بعض ایسے ہیں کاروبار کرنے والے بھی کہ ان کے ہاتھوں میں اس کی وجہ سے یا ان کے بدن میں یا ان کے لباس میں وہ اس جو وہ کاروبار کر رہے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے، جیسے چمڑے کا کاروبار کرنے والے یا گوشت بیچنے والے، گوشت بیچنے والے بھی، اس میں بالخصوص جو مچھلی جو ہے نا اس کی اچھی خاصی وہ بدبو ہوتی ہے۔ پکانے میں بھی اگر مچھلی کو اچھے انداز سے نہ پکایا جائے، بعض لوگ تو نمک وغیرہ لگا کر اس کو رکھتے ہیں، اس کا پانی وہ نمک والا اس سے دھوتے ہیں تاکہ اس کی بدبو ختم ہو جائے۔ خیر پکنے کے بعد اس کی وہ اسمیل اچھی طرح پکائی گئی ہو تو وہ پکنے کے بعد اس کی اسمیل جاتی ہے۔ تو یہ جو کاروبار کرنے والے ہیں نا، بعض وقت ان کے ہاتھوں میں یہ بدبو جو ہے نا رچ بس جاتی ہے، جیسے اسموکنگ کرنے والے کے منہ میں۔ تو اب ایسے اگر مسجد میں آئیں تو یہ اچھی طرح خوشبو وغیرہ لگا کر آئیں تاکہ وہ جو بدبو کا اثر ہے وہ ختم ہو جائے۔ منہ میں کوئی خوشبودار چیز چبا لیں اور اس چبانے کے بعد اس کو یعنی منہ اچھی طرح صاف بھی کر لیں تاکہ اس کے ذرات باقی نہ رہیں۔ پہلے تو کوشش فرمائیں کہ ایسا یعنی اسموکنگ وغیرہ کریں ہی نہیں، کیونکہ یہ آپ کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ، آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور اگر اس وجہ سے منہ میں بدبو ہے تو اس بدبو کا اثر زائل کر کے مسجد میں آنے کی اجازت ہوگی۔ یوں ہی یہ گوشت فروش یا بالخصوص مچھلی کا کام کاج کرنے والے، اس میں ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ کام کاج کے لیے الگ کپڑے رکھے جائیں۔ جیسے محنت کش ہے نا، مزدور ہے، لیبر ہے، تو بعض اوقات اتنی سخت مزدوری ہوتی ہے کہ اس میں یعنی پسینے کی وجہ سے اور دھول مٹی کی وجہ سے وہ یعنی گندے بھی ہو جاتے ہیں اور اسمیل بھی آتی ہے۔ اگرچہ ناپاک کپڑا تو ظاہر ہے پہن کے نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، یعنی وہ ناپاکی تک تو نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتے کپڑے، لیکن وہ اس میں اسمیل ہوتی ہے اور گندے دیکھنے میں لگتے ہیں، تو ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ بھی ہے۔ تو یعنی بہتر یہی ہے کہ کام کاج کے کپڑے الگ رکھے جائیں۔ یہ محنت کش ہوں یا اس طرح کا کام کاج کرنے والے ہوں یا کوئی بھی، اگر یعنی اس کا ایسا کہ دھول مٹی پڑتی ہے، اب کوئی اگر ایسی شاپ ہے صاف ستھرا اس کا کام ہے، جنرل سٹور وغیرہ، وہاں اگر وہ اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے کوئی دھول مٹی وغیرہ تو پھر تو یعنی حاجت نہیں ہے، لیکن ایسے کام جن میں دھول مٹی پڑتی ہے، پسینہ آتا ہے یا اس طرح گوشت فروش وغیرہ، اگر وہ اپنے کپڑے نماز کے لیے الگ رکھیں، نماز کی تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیشی کے لیے یعنی نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں تو اچھے انداز سے جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب تم یعنی مسجد میں جاؤ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے تو زینت حاصل کرو، تو اچھے انداز سے یعنی مسجد میں جائیں گے تو اس سے انشاءاللہ عز و جل دیگر نمازیوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، مسجد کا بھی ادب رہے گا۔ ماشاءاللہ، جیسے آپ نے یہاں اس پہلو پر گفتگو فرمائی، ایک یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب اور شدید تکلیف کا سبب بنتی ہے کہ جہاں مسجد میں جوتے اتارے جاتے ہیں تو آنے والے کو اگر واش روم جانا ہے، ٹوائلٹ جانا ہے تو وہ کسی بھی نمازی کا جوتا پہن کر چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک بڑی تکلیف کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں جوتے چوری ہونے کی بھی ایک مطلب ہے رش ہوتی ہے، یہ بھی تکلیف بڑھا رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹوائلٹس ہیں یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہے ہمیں مطلب ہے رائٹنگ کرنے والوں کے مختلف جملے لکھے ہوئے ملتے ہیں، یہ بھی ایک مطلب ہے ناپسندیدہ ایک جو یہ آپ نے فرمایا کہ بیت الخلاء جو لیٹرین وغیرہ ہے، بیت الخلاء ہے، طہارت خانے، اس میں اس طرح کی جو یہ تحریر، یہ تو انتہائی گندی ذہنیت کی علامت ہے نا۔ وہاں اگر کوئی یعنی جو شریف لوگ ہیں وہ تو وہ تحریر پڑھیں گے بھی نہیں۔ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ نے جو وہ نیتیں آپ نے کچھ رہنمائی کے لیے بیان فرمائی ہیں، تو استنجا خانے میں جانے کی نیتوں میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ اگر وہ یہ گندی تحریریں نہیں پڑھوں گا تو یہ تو جو شرفاء ہیں، واقعی جو عزت والے ہیں اور نیک لوگ ہیں، وہ تو وہ تحریر لکھنا تو بہت دور کی بات، پڑھیں گے بھی نہیں۔
اب یہ اس طرح کے جو افعال ہیں جوتے کسی کے یعنی اٹھا لینا، چوری کر لینا، یہ تو ظاہر حرام ہے، ناجائز ہے، اور کہیں بھی ناجائز ہے تو مسجد ایک جو نماز پڑھنے کے لیے آیا اس کو ایذا دینا اور زیادہ سخت ہو گیا۔ پھر یعنی ہمارے جوتے بالفرض کسی کے جوتے اٹھائے گئے اور یہ اب اس کے اٹھائے گئے تو یہ دوسرے کے پہن کر جائے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بلا اجازت استنجا خانے پہن کے نہیں جا سکتے، کسی کی چیز بلا اجازت نہیں استعمال کر سکتے۔ ہاں بعض مساجد میں یعنی جوتے خاص رکھے ہوتے ہیں نا، وہ یعنی کاٹ کر آگے سے یا کوئی اس کو لے کر نہ جائے، اس انداز کے جوتے رکھے ہوتے ہیں جو ہوتے ہی وہاں اسی اختیار کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں، وہ کسی یعنی عام کسی شخص کی ملک اس طرح نہیں ہوتے، وہ استنجا خانے میں جانے کے لیے۔ تو ایسے جوتے پہن کے چلے جائیں، کسی کے جوتے بغیر اجازت پہن کے جائیں گے تو ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ناجائز ہوگا۔ اور جو چوری کرتے ہیں یا کہ چوری کوئی کر کے لے گیا تو اب یہ کسی اور کے پہن کے گھر چلے جائیں گے تو اس کی اجازت تو نہیں دی جائے گی، ظاہر ہے اس نے بھی کی اور آپ نے کسی اور کے کر لیے۔ اب اگر بالفرض لگتا ہے کہ یہ یعنی میرے جوتوں کی جگہ یہ جوتے رہ گئے کسی کے، تب بھی پہن کر جانے کی علماء نے اجازت نہیں دی، نہیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو یعنی کہ یہ آپ کے اپنے ہیں، تو ملتے جلتے جوتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی چھوڑ کر چلا گیا، پھر بھی علماء نے منع کیا ہے کہ آپ اس کو پہن کر نہیں جائیں گے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں کوئی آیا ہے، سنتوں پر اجتماع میں شرکت کے لیے آیا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے آیا ہے، اور ایک دوسرا شخص اس کے جوتے یعنی پہن کے چلا جائے۔ اسی طرح یہ بھی ہم دیکھنے بالخصوص جو والدین ہیں، باپ ہے، یہ بچے کو، چھوٹے بچے کو جو نہ سمجھ ہوتا ہے، جس کو اس کا سینس نہیں ہے کہ مجھے کس جگہ لایا جا رہا ہے، وہاں کے آداب کیا ہیں، تو اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ لایا جاتا ہے، خود تو باپ نماز میں شامل ہو جاتا ہے، اب بچے کو جو ہے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ پھر کئی صورتوں میں تکلیف کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ؟ روایت سے اس کا مفہوم ہے کہ پاگلوں سے، آوازیں بلند کرنے سے اور بچوں سے مسجد کو بچایا جائے نا، تو یہ جو چھوٹے ناسمجھ بچے ہوتے ہیں ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے، اور ایسا بچہ جس سے ناپاکی کا یعنی یہ ہو کہ وہ ناپاکی یعنی پیشاب کر دے گا تو اس کو بھی مسجد میں لانے کی ممانعت ہے، یعنی منع ہے، اس کو مسجد میں نہیں لا سکتے، اگرچہ یعنی وہ پیمپر وغیرہ باندھا ہو تب بھی نہیں لا سکتے کیونکہ نجاست مسجد میں لانا منع ہے۔ تو اب ایسے بچے کو تو خیر لانا ہی نہیں ہے، اور ایسے ناسمجھ بچے جن سے یہ تو نہیں ہے کہ وہ ناپاکی، لیکن وہ شور کریں گے، نمازیوں کو تنگ کریں گے، اور بعض تو اتنے شرارتی بچے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے دوران باجماعت نماز کے دوران ہنسی کے فوارے ابلتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی ایسے شرارتی بھی ہوتے ہیں جو دھکے دے رہے ہوتے ہیں، اس سے یعنی سب کا سکون نمازیوں کا یعنی بعضوں کا تو ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کی توجہ بھی بڑھ جائے، اتنا شور ہو جاتا ہے۔ پانچوں نمازوں میں بعض اوقات کم ہوتے ہیں، یعنی بچے اس طرح نہیں آتے، لیکن رمضان المبارک میں نا تراویح میں ایک بعض اوقات کئی مساجد میں دیکھا ہے کہ اس طرح کا ایک پورا سمجھ لیں کہ ایک وہ درجہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک پوری ٹیم سمجھ لیں کہ ہوتی ہے کہ جو اس طرح پیچھے شور وغیرہ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ نماز تراویح میں شامل بھی نہیں ہوتے، شامل ہوتے ہیں تو رکوع میں جا کے شامل ہوتے ہیں، آگے حافظ صاحب قرات کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، پیچھے نمازی ہیں اور پیچھے شور ہوگا، یعنی بچوں کا شور بلند ہو رہا۔ جمعے کی نماز میں بھی یعنی ویسے نہیں آتے جمعے کی نماز کے لیے، اب ہو سکتا ہے ان کے والد بھی، ان کے بڑے بھائی بھی، ان کے ابو وہ بھی صرف جمعہ ہی پڑھنے آتے ہوں اور ساتھ وہ بھی آ گئے، تو جمعے کی نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے اور پیچھے شور چل رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، شور چل رہا ہے۔ تو ایسے بچے نہ سمجھ کے جو مسجد میں شور کریں ان کو نہیں لانا چاہیے، اور سمجھدار بچہ بھی آئے تو اس کو سمجھا کے لانا چاہیے کہ آپ مسجد کے آداب ہیں نا، تو مسجد کے آداب کا آپ نے خیال رکھنا ہے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو سمجھدار بچے کو بھی سمجھا کر لائیں، اور اگر بالفرض کوئی سمجھدار بچہ کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو بعض میں اس کی تفہیم کریں اچھے انداز میں کہ بیٹا مسجد کے آداب ہیں، آپ نے ایسا آئندہ نہیں کرنا۔ یہ اس کے جو بڑے ہیں ان کو، جو والد صاحب ہیں یا بڑا بھائی جس کے ساتھ آئے ہیں وہ سمجھائیں۔ بعض اوقات جو مسجد میں ایک بڑے بزرگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان کا انداز بھی تکلیف دینے والا ہوتا ہے، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو جھاڑ دینا، کسی کے ساتھ کوئی بچہ آ گیا، سمجھدار بچہ ہی تھا، آ گیا اور اس نے کوئی شرارت کر دی، تو اب وہ اس بچے کو بھی جھاڑیں گے، اس کو لانے والے کو بھی جھاڑیں گے، اس کو بعض اوقات اگلی صف سے گھسیٹ کر پیچھے نکال دیا جاتا ہے، بھائی پچھلی صف میں، یہ بھی تکلیف کی نابالغ بچہ ویسے اس کی صف علیحدہ بنانے کا حکم ہے۔ تو ایسے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ان کے انداز بڑے دل آزاری والے ہوتے ہیں، صرف بچوں کے لیے نہیں، بعض اوقات امام صاحب کے لیے بھی وہ عجیب و غریب، امام صاحب مثلا تھوڑا سا 1 منٹ یا 2 منٹ تاخیر ہو گئی تو اب وہ امام صاحب کی غیبت شروع کر دیں گے، یا امام صاحب آئیں گے تو بڑے تلخ لہجے میں ان سے کلام کریں گے،
نمازیوں سے کوئی آگے پیچھے معاملہ ہو گیا تو مثلا کسی کا موبائل سائلنٹ اس نے نہیں کیا، غلطی سے موبائل آن رہ گیا اور اس کی بیل یعنی بج پڑی، یعنی ویسے تو مسجد میں داخلے سے پہلے موبائل آف کر دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھول گیا، اب غلطی سے اس کا موبائل آن رہ گیا اور جماعت کے دوران یا ویسے نماز کے دوران یا نماز کے انتظار کے دوران اس کی بیل بجی، تو اب وہ اونچی آواز سے ڈانٹنا شروع کر دیں گے، جھاڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ سارے انداز تکلیف دینے والے ہیں۔ جس نے ایسا کیا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب یہاں جھاڑنے کی اور ڈانٹنے کی اجازت بھی تو نہیں ملے گی، اس طرح بلند آواز کرنے کی اجازت نہیں ہے مسجد میں۔ تو یعنی جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو بھی اپنے انداز پر غور کرنا چاہیے اور ایسے انداز نہیں اختیار کرنے چاہیے۔ مسجد کے آداب ہیں نا، نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، مسجد کو تکلیف نہ ہو۔ مسجد کے آداب کے حوالے سے میں بہار شریعت سے چند یعنی آداب پیش کرتا ہوں۔ یہ بہار شریعت جو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، اس کے 16ویں حصے میں ہے، جب مسجد میں داخل ہو تو سلام کرے، بشرطے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں ذکر و درس میں مشغول نہ ہوں۔ اگر وہاں کوئی نہ ہو یا جو لوگ ہیں وہ مشغول ہیں تو یوں کہے السلام علینا من ربنا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی اگر مشغول ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، علمی درس میں شریک ہیں، مدنی درس میں شریک ہیں، اجتماع میں شریک ہیں، تو اب جو ہے نا وہ سلام نہیں کیا جائے گا۔ تو بعض جو ہے وہ سلام کر کے یہاں بھی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں، مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے، ننگی تلوار مسجد میں نہ لے کر جائے، گمی ہوئی چیز مسجد میں نہ ڈھونڈے، ذکر کے سوا آواز بلند نہ کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، جگہ کے متعلق کسی سے جھگڑا نہ کرے، اس طرح نہ بیٹھے کہ دوسروں کے لیے جگہ میں تنگی ہو، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، مسجد میں تھوک کھنکار نہ ڈالے، انگلیاں نہ چٹکھائے، جو یہ اس طرح دبا کر وہ انگلیوں سے وہ آواز نکالتے ہیں پٹاخے، نجاست اور بچوں اور پاگلوں سے مسجد کو بچائے، ذکر الہی کی کثرت کرے۔ یہ چند آداب جو ہے بہار شریعت میں اور بھی ہیں، میں نے بہار شریعت کے سے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو یہ ایک ادب کی جگہ ہے، یہاں مسجد کو بھی تکلیف نہ ہو، فرشتوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اللہ عز و جل کی ناراضی کا ذریعہ بھی نہ بنے اور نمازیوں کی تکلیف کا بھی ہم سبب نہ بنے۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مسجد میں دی جانے والی تکلیف کے بارے میں سنا۔ مسجدیں وہ جو زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بابرکت اور عظمت والی، رفت والی، بلندی والے مقامات ہیں، جہاں آنے والا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اس کے گناہوں کی بخشش کی اس کو نوید اور خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ انسان جو ہے اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، وہ اپنی روحانی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، لیکن یہاں پر بھی مختلف انداز سے لوگ جو ہے وہ تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اس میں سے کچھ انداز آپ کی خدمت میں پیش کیے جو آج کل ہمیں مساجد میں نظر آتے ہیں۔ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک مطلب ہے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان کو اجاگر نہ کر پائے۔ تو مسجد میں ہمیں آنا ہے، عبادت کے لیے آنا ہے، لیکن ہمیں اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آنا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جو کسی عزت والے کے یہاں جاتا ہے تو وہاں کے جو بھی مطلب ہے ایسے سمجھ لیں کہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں ان کو وہ فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جو تمام مخلوقات کا پیدا فرمانے والا ہے، اس کی بارگاہ میں کتنے اہتمام کے ساتھ آنا چاہیے، نظافت کے ساتھ آنا چاہیے، صفائی ستھرائی کے ساتھ آنا چاہیے، ہمیں اپنے لباس کو، جسم کو جو ہے وہ خوشبودار کر کے آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا، ہمیں خشوع و خضوع عطا فرمائے گا۔ اپنے مساجد میں آنے پر جو اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد کے آداب کرنے والوں میں شامل رکھے، مسجد کی بے حرمتی، بے ادبی کرنے سے ہمیں اللہ عز و جل محفوظ فرمائے، اور مساجد سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری محبتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ دعوت اسلامی کا یہ الحمدللہ یہ نعرہ ہمیں مدنی چینل پر اکثر سننے میں ملتا ہے کہ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی، اور اس سلسلے میں اگر آپ چاہیں مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت کا ایک بہت معلوماتی رسالہ ہے، مسجدیں خوشبودار رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے یہ ایمان کو بڑھائے گا، آپ کی معلومات کو بڑھائے گا، اور مسجد کے تقدس میں، مسجد کے ادب میں انشاءاللہ عز و جل اس کے مطالعے کے بعد مزید آپ بہتری آپ اپنے اندر محسوس پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔